बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल बकरा आयत नंबर 228 वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासता क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना इन कुन्न यु'मिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वबुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल्मअरूफ़ि वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। तर्जुमा। और तलाक वाली औरतें 3 हैज़ तक अपने तयीन रोके रहे और अगर वो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखती हैं तो उनको जायज़ नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ उनके शिकम में पैदा किया है उसको छुपाएं और उनके खावंद अगर फिर मवाफ़क़त चाहें तो इस मुद्दत में वो उनको अपनी ज़ौजियत में लेने के ज़्यादा हकदार हैं। और औरतों का हक मर्दों पर वैसा ही है जैसे दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक औरतों पर है, अलबत्ता मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फजीलत है और अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है। तफसीर। तलाक के बाद औरत के लिए 3 माह की इद्दत है। इस इद्दत में शौहर चाहे तो रुजू कर सकता है अगर इसने 1 या 2 तलाक़ें दी हों, अलबत्ता तीसरी तलाक के बाद रुजू का हक नहीं है। तलाक रुजई के बाद अभी अगर इद्दत ख़त्म हो जाए तो अब शौहर का रुजू का हक ख़त्म हो जाएगा और औरत आज़ाद होगी, लेकिन इस मुद्दत के अंदर वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। 3 हैज़ की मुद्दत इसलिए मुकर्रर की गई है कि मालूम हो जाए कि औरत हामला है या नहीं। अगर औरत हामला हो लेकिन वो अपना हमल छुपा रही हो ताकि उसके पेट में पलने वाला बच्चा उसके पास ही रहे तो ये उसके लिए जायज़ नहीं है, उसे रुजत कहते हैं। शौहरों को हक हासिल है कि वो इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर सकते हैं, लेकिन यह हक तीसरी तलाक के बाद हासिल नहीं रहता। पहली या दूसरी तलाक के बाद इद्दत ख़त्म होने से पहले शौहर को इसका इख्तियार हासिल है कि वो रुजू कर ले। इस पर बीवी को इनकार करने का इख्तियार नहीं है। वो ये नहीं कह सकती कि तुम मुझे तलाक दे चुके हो, अब मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। यानी उनके लिए जो हुकूक हैं वो उनकी जिम्मेदारियों के मुनासिबत से हैं और मर्दों के लिए उन पर एक दर्जा फौकियत का है। इस ज़माने में इस आयत की बहुत गलत ताबीर भी की गई है और इससे मसावात मर्द व ज़न का फ़लसफ़ा साबित किया गया है। मर्द व ज़न का फ़लसफ़ा साबित किया गया है। चनाचा बाज़ मुतरजमी ने तर्जुमा किया कि इस तरह किया कि औरतों के हुकूक भी मर्दों पर वैसे ही हैं जैसे मर्दों के उन पर हुकूक हैं। ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इस्लामी शरीयत में मर्द और औरत के दरमियान यानी शौहर और बीवी के दरमियान मसावात नहीं है। इस आयत का मफ़हूम समझने के लिए अरबी में लाम और अलई का इस्तेमाल मालूम होना चाहिए। लाम ज़ेर ली किसी के हक के लिए और आला किसी की जिम्मेदारी के लिए आता है। चनाचा इस टुकड़े का तर्जुमा इस तरह होगा, लहुन्ना के लिए हुकूक हैं, मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना जैसी के इन पर जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह ताला ने जैसी जिम्मेदारियां मर्द पर डाली हैं वैसे हुकूक उनको दिए हैं और जैसी जिम्मेदारी औरत पर डाली है उनकी मुनासिबत से उसको भी हुकूक दे दिए हैं। और इस बात को खोल दिया कि वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा यानी मर्दों को उन पर एक दर्जा फौकियत का हासिल है। अब मसावात क्यों कर हो सकती है, आखिर में फरमाया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम और अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। ख्वाह तुम्हें ये बात पसंद हो ख्वाह नापसंद हो, ये इसका हुक्म है। वो अजीज़ है, ज़बरदस्त है, जो चाहे हुक्म दे और हकीम है, हिकमत वाला है। उसका हर हुक्म हिकमत पर मबनी है। इस आयत में जो मज़मून बयान हुआ है इस पर कदरे तफसील
تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ تو وہی ہے جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، یعنی اپنی مادی ضروریات۔ ہر حیوان کی طرح انسان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے جو کھانے کو مانگتا ہے، لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ انسان کی شہوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو جنسیں بنا دی ہیں اور ان دونوں کے مابین تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے منظم کیا جائے، اس کی کیا حدود ہوں، یہ جذبہ واقعتاً بہت زور آور ہے۔ اس کے بارے میں فرائڈ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل بے بنیاد نہیں ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ اس نے ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا ہے، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا جنسی جذبہ نہایت قوی اور زور آور جذبہ ہے، اور جو شے جتنی قوی ہو اسے حدود میں رکھنے کے لیے اس پر اسی قدر زیادہ قدغنی عائد کرنی پڑتی ہے۔ کوئی گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنا ہی اسے لگام دینا آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ پھر مشقت کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ اگر اس جنسی جذبے کو بے لگام چھوڑ دیا جاتا تو تمدن میں فساد ہو جاتا۔ لہٰذا اس کے لیے شادی کا معاملہ رکھا گیا کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے، سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طرح نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے، ورنہ آزاد شہوت رانی سے تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ نکاح کے ذریعے ازدواجی بندھن کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھایا اور اس طرح خاندانی ادارہ وجود میں آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ادارے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں؟ اس نظریے سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ سیدھی سی بات ہے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کسی محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دیں تو وہ ادارہ تباہ ہو جائے گا۔ اوپر مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا، اس کے نیچے آپ 10 ڈائریکٹر بھی بنا دیں تو کوئی حرج نہیں۔ کسی ادارے کا جنرل مینیجر ایک ہی ہوگا، اس کے ماتحت آپ ہر شعبے کا ایک مینیجر بنا دیجئے۔ کسی بھی ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو اس کا چوٹی یعنی ٹاپ کا سربراہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب ایک مرد اور ایک عورت سے ایک خاندان ادارہ وجود میں آئے تو اس کا سربراہ کون ہوگا، مرد یا عورت؟ مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بہن نے بھی پرورش پائی اور بھائی نے بھی۔ لہٰذا اس اعتبار سے شرف انسانیت میں نوع انسانیت کے فرد کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں۔ لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے۔ جیسے انسان سب برابر ہیں لیکن ایک دفتر میں چپڑاسی اور افسر برابر نہیں ہیں، ان کے الگ الگ اختیارات اور فرائض ہیں۔ قرآن حکیم میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو احکام دیے گئے ہیں وہ خاندانی نظام اور آئلی معاملات ہی سے متعلق ہیں، اس کے لیے کہ انسانی تمدن کی جڑ بنیاد اور یہی ہے، یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے۔ پاکستانی معاشرے کی مثال لے لیجئے، اگر ہماری آبادی اس وقت 14 کروڑ ہے اور آپ ایک خاندان کے 7 افراد شمار کر لیں تو ہمارا معاشرہ 2 کروڑ خاندانوں پر مشتمل ہے۔ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا تو معاشرہ مستحکم ہو جائے گا۔ خاندان کے ادارے میں صلاح اور فلاح ہوگی تو معاشرے میں بھی صلاح و فلاح نظر آئے گی۔ اگر خاندان کے ادارے میں فساد، بے چینی، ظلم اور ناانصافی ہوگی، میاں اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو پھر وہاں اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہو سکتی، ان کی تربیت میں یہ منفی چیزیں شامل ہو جائیں گی اور اس کا عکس پورے معاشرے پر پڑے گا۔ چنانچہ خاندانی ادارے کی اصلاح اور اس کے استحکام کے لیے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے احکام دیے گئے ہیں جنہیں آئلی قوانین کہا جاتا ہے۔ اس زمن میں طلاق ایک اہم معاملہ ہے،
اس میں مرد اور عورت کو برابر کا اختیار نہیں دیا گیا۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، اس میں عورت کی رضامندی ضروری ہے، اسے شادی سے انکار کرنے کا حق حاصل ہے، اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک مرتبہ جب وہ نکاح میں آ گئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے، وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اگر ظلم کے ساتھ دے گا تو اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی اور پکڑ ہو جائے گی، لیکن بہرحال اسے اختیار حاصل ہے۔ عورت خود طلاق نہیں دے سکتی، البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے، جسے ہم خلا کہتے ہیں۔ وہ عدالت کے ذریعے سے یا خاندان کے بڑوں کے ذریعے سے خلا حاصل کر سکتی ہے، لیکن اسے مرد کی طرح طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مرد نے 1 یا 2 طلاقیں دے دی اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تو اسے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، اس پر عورت انکار نہیں کر سکتی۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو موجودہ زمانے میں خواتین کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ آج کی دنیا میں مساوات، مرد وہ زن کا فلسفہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فتنہ و فساد اور گندگی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اب ہمارے ایشیائی ممالک، خاص طور پر مسلمان ممالک میں خاندانی نظام کو جو بچی کچھ ہی شکل باقی رہ گئی ہے اور جو کچھ رہی صحیح اقدار موجود ہیں، انہیں تباہ و برباد کرنے کی سرتوڑ کوششیں ہو رہی ہیں۔ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ ایشیا کا مشرق اور مغرب دونوں طرف سے گھیراؤ کیا جائے تاکہ یہاں کی عورت کو آزادی دلائی جائے۔ مرد و عورت کی مساوات اور عورتوں کی آزادی کے نام پر ہمارے خاندانی نظام کو اسی طرح برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح ان کے ہاں برباد ہو چکا ہے۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے اپنے سال 9 کے پیغام میں کہا تھا کہ جلد ہی ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ وہاں اب محض 1 پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے، ماں کی حیثیت باپ کی بھی ہے اور ماں کی بھی۔ وہاں کے بچے اپنے باپ کو جانتے ہی نہیں۔ اب وہاں ایک مہم زور و شور سے اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ عظیم تباہی ہے جو مغربی معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اس معاشرے کی نقالی اختیار کر رہے ہیں، اور یہ نظریہ مساوات، مرد و زن بہت ہی طاقتناک اور خوشنما الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ البتہ اس معاملے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں پر ابھی تک ہمارا ہندوانہ پس منظر مسلط ہے، اور ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کی قطعاً کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وراثت کا حق تو بہت دور کی بات ہے، اسے تو اپنے شوہر کی موت کے بعد زندہ رہنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ اسے تو شوہر کے چتا کے ساتھ ہی جل کر ستی ہو جانا چاہیے، گویا اس کا تو کوئی قانون وجود، لیگل انٹیٹی ہی نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت نہیں ہو سکی تھی، لہٰذا ہمارے ذہنوں پر وہی ہندوانہ تصورات مسلط ہیں کہ عورت و مرد کے پاؤں کی جوتی کی طرح ہے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کہ ان کے جائز حقوق بھی ان کو نہیں دیتے، اس کے نتیجے میں ہم اپنے اوپر ہونے والی مغربی یلغار کو مؤثر کرنے میں خود مدد دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ آزادی نسواں، حقوق نسواں اور مساوات مرد زن جیسے خوشنما عنوانات سے جو دعوت اٹھی ہے وہ لازماً انہیں کھینچ کر لے جائے گی۔ لہٰذا اس طرف بھی دھیان رکھیے، ہمارے ہاں دین دار گھرانوں میں خاص طور پر عورتوں کے حقوق نظر انداز ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں اور ان کی کس قدر دلجوئی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، یعنی کہ جان لو کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں، لہٰذا ضروری ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کی دلجوئی ہو، ان کے احساسات کا بھی پاس کیا جائے۔ البتہ جہاں دین اور شریعت کا معاملہ آ جائے وہاں کسی لچک کی گنجائش نہ ہو۔
وہاں آپ شمشیر برہنہ ہو جائیں اور صاف صاف کہہ دیں کہ یہ معاملہ دین کا ہے، اس میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اپنے معاملات کے اندر میں ضرور نرمی کروں گا۔ اس ساری بحث کو ذہن میں رکھیے۔ ہمارے جدید دانشور اس آیت کے درمیانی الفاظ کو تولے لیتے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس سے مساوات مرد و زن کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لیکن ان سے پہلے والے الفاظ اور بعد والے الفاظ سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ یہ طرز عمل بالکل غلط ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت سے جو خاندانی ادارہ وجود میں آ جاتا ہے، اسلام اس کا سربراہ مرد کو ٹھہراتا ہے۔ یہ فلسفہ زیادہ وضاحت سے سورۃ النساء میں بیان ہوگا، جہاں الفاظ آئے ہیں الرجال قوامون علی النساء، آیت نمبر 37۔ یہاں اس کی تمہید آ گئی ہے تاکہ یہ کڑوی گولی خواتین کے حلق سے ذرا نیچے اترنی شروع ہو جائے۔ اس آیت کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، اور ان کے شوہر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران میں اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتی ہوں، اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا ہے۔ اور اللہ زبردست حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں، جس طرح کے اس پر فرائض عائد کیے ہیں، ویسے ہی اس کو حقوق بھی عطا کیے ہیں۔ یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ حقوق و فرائض باہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ڈال دی جائیں لیکن حقوق اور اختیارات اس کی مناسبت سے نہ ہو تو آپ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے۔ جہاں ذمہ داریاں کم ہوں گی وہاں حقوق اور اختیارات بھی کم ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں متناسب چلتی ہیں۔